अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी। और नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन, बानियो चेयरमैन मुबा फाउंडेशन और सीनियर नायब सदर रहमान गलियां जनाब चौधरी सुल्तान महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सब क्या कहेंगे, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान पर बड़ी मुश्किल की घड़ी है। मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, तकरीबन 75% हिस्सा जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है, जिसमें कई ख़ानदान, लाखों लोगों के मवेशी, यहाँ तक कि कई ख़ानदानों के प्यारे जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं। बड़ी दुख की घड़ी है और मुल्क पाकिस्तान की आवाम के मुखय्यर हज़रात, NGOs, दीनी जमातें और हमारी आर्मी इस सैलाब ज़दगान से मुतासरा लोगों के लिए दिन रात कोशिश हैं। आप भी एक फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, क्या इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से आप भी मदद कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी मदद करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हम बहुत तकलीफ़ में हैं और हमारे मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इस दफ़ा तो हमने देखा कि सैलाब की कुछ कैफियत भी बड़ी अजीब थी कि पत्थर जो थे बड़े बड़े वो भी पानी में रोल होके आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे पुल और चीज़ें तबाह हो गई। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें पता है कि हर साल ये चीज़ें होती हैं मानसून में, तो हम उनके लिए पहले तैयारी कोई नहीं करते। और जैसा कि आपने देखा कलाम में कुछ होटल जो बिल्कुल समुद्र दरिया के अंदर थे जी, वो बह गए। अब ये तो हमारी कोताहियाँ हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ जी, उनका अपना भी नुकसान हुआ। और इस वक्त जितना फ़ंड इकट्ठा हो रहा है वो फ़ंड अगर हम वक्त से पहले इकट्ठा करके इन लोगों के लिए हम बेहतर जगह मुहैया कर दें या इनको चीज़ें मुहैया कर दें तो मेरे ख़्याल में इतना तकलीफ़ दे ना रहे। मैं अभी पिछले दिनों TV पे चाइना का पढ़ रहा था कि चाइना का सैलाब हमसे कई गुना बड़ा था और सिर्फ 45,000 उन्होंने जो सयाह थे वो वहाँ से उनको वैक्यूएट किया। तो ये एक जो है कि हमारी एक इस मैं NGOs वगैरह से और दूसरे जितने भी मुहैया हज़रात हैं उनसे अपील करूँगा कि इस काम को अब सिर्फ टेम्परेरी तौर पे ना करें, बल्कि जब ये सैलाब बैठ जाए, पानी ख़त्म हो जाए, तो फिर इन लोगों की मुकम्मल जो है आने वाले वक्त के लिए इनको तैयारी करके दें, जिनमें इनके घर जो हैं वो ऊंची जगह पे हों जहाँ पे सैलाब वगैरह ना आ सके। तो इससे हमें इस मुश्किल में मैं समझता हूँ कि एक बच सकते हैं, वरना हर साल इतना बड़ा नुकसान, ये इतने ही हम पहले कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये अब भी मैं समझता हूँ कि फ़ौज के बग़ैर ये मदद करना भी नामुमकिन है। जिस तरीके के हालात है, जो सैलाब की शिद्दत थी, आम आदमी तो वहाँ पहुँच नहीं सकता और उनकी मदद भी नहीं कर सकता, मदद करना चाहे भी तो नहीं। जो सब देखें, आर्मी जो है वो उनके वसाइल हैं और आर्मी ही ऐसी जगहों पे पहुंच रही है जहां पे कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी की जद में हैं। पानी अभी बहुत जगहों पे काफ़ी फुट तक खड़ा हुआ है कि लोगों की आमदोरफ्त जो है ना वहाँ पे भी मुमकिन नहीं है। और आर्मी ही हमारे लिए एक मददगार सबूत है कि वो हर जगह पहुँचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत भी ये सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं, ज़रा से भी पता चलता रहता है कि एक इंटरव्यू में देख रहा था चौधरी साहब, उसमें एक बुज़ुर्ग है वो ज़ारो कतार रो रहा था और एंकर उससे पूछता है, जी बाबा जी क्यों आप रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार हम जब जहाँ जहाँ पे इमदाद मिलती है वहाँ पे इतनी दुनिया होती है और इतनी बेतरतीबी भी है कि आम जो कोई आगे मेरे जैसा बुज़ुर्ग आगे जाके कोई चीज़ रिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इस वक्त तक हमारी कोई इमदाद किसी तरीके से नहीं हुई। अगर जहाँ जहाँ पे लोगों के घर हैं वहाँ तक भी पहुंचा जाए और उन तक इमदाद पहुंच जाए, जो अभी सफ़ेद पोश लोग हैं वो आगे जाके मांग नहीं सकते, तो उनके लिए भी कोई सद्देबाब किया जाना चाहिए। लेकिन सर, आप जो अपनी NGOs के थ्रू सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं वो अब तक कितनी आप जमा कर पाएंगे? देखिए, यहाँ तक तल्लक है किसी एक केस का, अब मीडिया वार है वो क्यों दिखाया गया है या वो क्यों नेगलेक्ट हो गया है,
اس کے پیچھے تو جب تک پوری تحقیق نہ کی جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر پہاڑوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے دور دور ایک ایک دو دو گھر بنائے ہوتے ہیں, اور ممکن ہے کوئی ایسا گھر جو بالکل علیحدہ ہو وہ رہ گیا ہو. ادروائز جو کمیونٹی ہے جہاں پہ سارے اکٹھے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ فوج ہر جگہ پہنچ رہی ہے, اور مے بھی کہ کوئی جگہ ایسی رہ بھی گئی ہو, لیکن اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اب کہ فوج کچھ نہیں کر رہی یا لوگ کچھ نہیں کر رہے. ہم سب لوگ, تاجر حضرات بھی کر رہے ہیں, تاجر تنظیمیں بھی کر رہی ہیں. اب ہم سے بھی فوج نے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا, اور ہم نے 3 دنوں میں کوئی تقریباً 80 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں جہاں بھی گئے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں میں اپنے کاروباری حضرات کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور بڑی اچھی اماؤنٹ دی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ 1-2 چیزیں اور بھی نوٹ کی کہ جو ہمارا چھوٹا تاجر ہے وہ ڈونیشن میں اتنا حصہ نہیں لے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے بجلی کے بلوں کے مسائل ہیں, بچوں کی فیسوں کے مسائل ہیں, ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو یہ مصیبت کی گھڑی چل رہی ہے اس میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم 2 روٹیاں کھاتے تھے تو 1 کھا لیں, 1 ہم ان کے لیے رکھ دیں. تو پھر یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ان کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں, اور یہ جو ایک قطرہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا دریا بن سکتا ہے. بالکل چوہدری صاحب, یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں چوہدری صاحب, پاکستانی جو مسلمان لوگ ہیں یا پاکستان کے بسنے والے عوام ہیں ان میں سب میں جو جذبہ ہے قربانی کا وہ بڑا کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ کسی بھی ایسے موقع پر پیچھے نہیں رہتے. آپ کو یاد ہوگا جب 1995 میں آئی تھنک, میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو زلزلہ آیا اور کشمیر میں اور جو شمالی علاقہ جاتے ہیں اس میں بڑی تباہی کا منظر, یہ بھی ایک بہت بڑی قیامت خیز جو تھا واقعہ ہوا. تو اس میں بھی لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور سیلاب زدگان میں بھی تقریباً ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں. آپ صحیح کہتے ہیں بالکل. یہ ہمارا جو ہے ہر بندے کے اندر یہ جذبہ ایک ہمارے ایمان کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمان ہے ہمارا, کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں, تکلیف میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں. تو لیکن ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو اوپر یہ اعتماد ان کا ہونا کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں یہ صحیح لگ جائے. کیونکہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ پہلے ہی سوال یہ کرتے ہیں کہ جی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ پیسے کو کس طرح یوٹیلائز کریں گے, کیا آپ کے پاس ذرائع ہیں, تاکہ وہ اپنا مطمئن ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں ایک چیز کا جو مجھے کہیں پہ بھی ابھی تو لاہور میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو MNA MPs ہیں یہ اپنے الیکشن کے دنوں میں جگہ جگہ علاقے میں 30 40 کیمپ لگائے ہوتے ہیں. مجھے کسی MNA کا MPA کا ذاتی حیثیت میں کوئی کیمپ نظر نہیں آ رہا. لیکن چوہدری صاحب وہ پارٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھیں مسلم لیگ نون اب یا PTI ہے, وہ واضح طور پر کہیں انہوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے MNA MPs جا کے وہاں بیٹھ رہے ہیں, اور اس صورت میں وہ جو ہے امداد اکٹھی کر کے ٹرکوں کی صورت میں وہ بھیج رہے ہیں. جی جہاں تک آپ نے کہا کہ جو سیاسی MNA MPs ہیں اپنے کیمپوں میں بیٹھے ہیں پارٹیز کے, بالکل بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ تو پارٹیز نے کہا ہوگا بھی اور وہ ڈیفینیٹلی اپنی شکل دکھانے کے لیے گئے ہوں گے. کیا ان لوگوں نے اپنے علاقوں میں محلوں میں کوئی کیمپ لگائے ہیں جہاں سے کیمپوں سے مال اکٹھا ہو کے تو ادھر جائے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. آپ کو اگر کہیں نظر آیا تو مجھے بتا دیں کہ جی یہ فلانے MNA نے اپنے علاقے میں 10 ٹینٹ لگائے ہیں, 20 ٹینٹ لگائے ہیں, 50 لگائے ہیں. مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا. اور یہ سب سے بڑھ کے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ عوام کو موبلائز کریں, اور چھوٹے لیول پہ بھی جب یہ اگر ہم ایک 2 روپیہ بھی اکٹھے کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے. نہیں, یہ آپ کا بڑا بہترین پیغام ہے ان سیاستدانوں کے لیے جو صرف پارٹی کے کیمپس کے اوپر جا کر بیٹھ رہے ہیں, اپنی نمائندگی شو کر رہے ہیں. تو صاحب نے بات صحیح کی کہ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں, آپ کے جو ارد گرد مخیر حضرات ہیں اپنے علاقوں میں وزٹ کریں, اور ان کو بھی اس کے لیے آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. تو چوہدری صاحب ابھی جو تاجروں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حکومت نے اس وقت جو عوام پر فیول چارجز جو بیجا ٹیکسز لگا دیے ہیں ان کے حوالے سے تاجر بھی بڑے متاثر ہیں. آپ کیا کہیں گے سر؟ جی جہاں تک جو فیول کے اوپر چارجز لگے ہیں وہ تو تاجر ہی نہیں,
ہر آدمی پریشان ہے، کیونکہ دیکھیں انکم تو بڑی نہیں اور اخراجات جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. جی تو اس لیے حکومت کو اس کے اوپر بہت سیریسلی غور کرنا چاہیے. اور میں اس میں شکریہ بھی ادا کروں گا اس حکومت کا کہ جنہوں نے 300 یونٹ تک لوگوں کو فری کیا ہے اور ان کو فیول چارجز سے بھی ختم کیا ہے. تو اس طرح کے کوئی اور اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. جی جہاں تک تاجروں کا تعلق ہے، تاجر بھی بے شمار اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ایک تو جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پچھلے 3-4 مہینے سے جو ہماری روپیہ ہے وہ گرتا جا رہا ہے. اور اگر کہیں امید تھی ہمیں کہ IMF کی قسط آئے گی تو یہ بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ بہتر نہیں ہو رہا اور وہ کافی فلکچویٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت ٹھہرا ہوا ہے. خریدنے والا خرید نہیں رہا، بیچنے والا بیچنا بھی چاہ رہا ہے، کیونکہ جو خاص طور پہ جو ہول سیلر ہیں جی ان کا تو ایک پہیہ ہول سیل پہ چلتا ہے وہ رک گیا ہے، اور وہ بلکہ اپنی کاسٹ سے بلو مال بیچ رہے ہیں. اس وقت اکنامیکلی پاکستان کی حالت اور بہت خراب ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک جو ہمارے چونکہ میں چیئرمین ہوں پاکستان ہارڈ ویئر مرچنٹ ایسوسی ایشن کا، جی اور یہ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے 1962 سے ہے، اور اس میں بیشتر زیادہ تر امپورٹرز اور بڑے تاجر ہیں. تو امپورٹرز کے حوالے سے جو چیپٹر 84 اور 85 ہے اس میں جو وہاں اس کے امپورٹر ہیں ان کو بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. اور وہ چیپٹر ایسا ہے کہ جس کے جو آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹ کرتا ہے، تو انڈسٹری پہلے ہی ڈسٹرب ہے، اس چیپٹر کو آپ نے اور ڈسٹرب کر دیا ہے. امپورٹس کلیئر نہیں ہو رہی اور لوگوں کے اوپر بہت سارے ڈیمریج بہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ انڈسٹری ہے بہت زیادہ سفر کرنے والی ہے. اس کے اوپر آپ کو اپنا جو مال آ چکے ہیں ان کو ریلیز کریں، اور آئندہ کے لیے اگر آپ نے کوئی بھی لائے عمل بنانا ہے اور جو آئٹمس بین کرنے والی ہیں ان کو کریں، جو انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں ان کو بالکل نہ کیا جائے. اس طرح تو ہم خود یہ پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب ایک ذاتی سا سوال کر رہا ہوں، کیونکہ ہر بندے کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سی جماعت کو آپ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن نہیں رہا. ہاں، بزنس پالیٹکس میں بھی کچھ میرے جو بڑے لیڈر ہیں وہ مجھے اگر کوئی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں تو اس کو میں ادا کر لیتا ہوں، لیکن سیاسی طور پہ میں ہیلپ ضرور کرتا ہوں، لیکن وہ ہماری پرسنل تعلقات کی بنا پہ یا پرسنل شخصیت کی بنا پہ ہوتی ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں سیاست چل رہی ہے میں اس میں کامیاب ہوں گا. اور اس سے بڑھ کے دنیاوی کامیابی کے علاوہ مجھے اس میں کوئی آخرت بھی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے کہ میں بلکہ آخرت کے لیے کچھ اپنے اوپر بوجھ ہی بڑھاؤں گا. تو اس لیے میں سیاسی طور پہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو بالکل دور رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو جو ابھی اس وقت موجودہ صورتحال جا رہی ہے ملک کے لیے سیاسی بھی آپ چلیں ذرائع سے بھی سنتے ہوں گے، آپ خبریں بھی دیکھتے ہوں گے، میڈیا سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہوگا. ابھی جو چیئرمین PTI عمران خان صاحب ہیں ان پر ایک کنٹمپٹ آف کورٹ لگی ہے، جس پہ دہشت گردی کا بھی مقدمہ ان کے خلاف درج ہے، اس پہ بھی انہوں نے بیل کروائی ہے. اور دوسرے کیسز میں بھی انہوں نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے ان پر ایک فرد جرم عائد ہوئی ہے. اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پیورلی سیاسی سا سوال ہے، لیکن ایک سیاست میں یا اس کے معاملے میں کہ میں تو ایک ان پڑھ کی حیثیت رکھتا ہوں، تو اور خاص طور پہ جو معاملات کورٹ میں ہیں ان کے اوپر بھی جو دیکھتے ہیں کہ بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں اوائڈ کرنا چاہیے بات کرنے کو. لیکن جو سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اگر پچھلے جتنی بھی پریکٹس دیکھی جائے اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں کورٹ نے کافی اپنا ایکشنز لیے ہیں. تو اس میں اب یہ عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ ان کے دوست کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے معافی مانگ لی تو آپ کی سیاسی جو ہے وہ ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی، آپ کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. اب میں اس میں تو پھر یہی ایک لفظ ہے کہ وہ ایک جوا کھیل رہے ہیں کہ
جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز کو اسٹیک پہ لگا دیا ہے کہ ایک طرف، لیکن دونوں طرف ہی کھائی ہے. تو اب وہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، تو لیکن اس میں کورٹ کو بھی بڑا ہی محتاط طریقے سے میں سمجھتا ہوں جس کا بھی یہ چلنا بیان پڑے گا. آیا کہ کیا جو عمران خان ہیں وہ عدالتوں سے یا قانون سے بالا تر تو نہیں ہے؟ نہیں خیر، یہ تو کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہوا کہ آپ ہماری ہسٹری دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے بالکل جائیں گے. تو اس کے بعد تو خیر یہ بات کرنی کہ وہ بالا تر ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہیں کہ بڑے آدمی کو تو چھوڑ دو اور چھوٹے کو پکڑ لو. تو اگر بڑے آدمی کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے بہت بڑے بڑے کو سزا ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی کہ بھٹو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں، پھر وہ پیپلز پارٹی کے ایک اور پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، اس طرح اور بھی کافی پالیٹیشینز حضرات ہیں. تو یہ تو خیر میں نہیں سمجھتا، اور ہماری عدالتیں بھی سارا کچھ دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اور وہ ان کے لیے کوئی کسی چیز کا پریشر جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ اپنی فری ول سے میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے. ایک اور صاحب بات بڑی گردش کر رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ جب عمران خان صاحب حکومت سے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں سڑکوں پر آ کر خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن اب انہوں نے پھر ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ اگر مجھے سزا ہوئی میں جیل میں گیا تو میں اس سے بھی خطرناک ہو جاؤں گا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ عدالتوں کے اوپر وہ ایک پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ کوئی ریلیف مل سکے، لیکن عدالتوں کا کام نہیں ہے اس قسم کا پریشر لینا. ورنہ تو عدالتوں میں جن بڑے بڑے ملزمان کو اور خطرناک ملزمان کو جج صاحبان پھانسی کے یا اور بڑے بڑے ان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکوؤں کے خلاف کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے گینگز کے خلاف کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ان چیزوں سے ڈر جائیں تو یہ تو جو جج ہمارے ہوتے ہیں یہ تو پہلے ہی اپنا بیوی بچے ہر چیز ان کی اسٹیک پہ ہوتی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران صاحب نے ایسا کہا ہے تو یہ چیز اثر انداز عدالت پہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا پیچھے بھی ایک ٹرنور جو ہے وہ گزرا ایز اے وزیر اعلیٰ. انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت جس میں وہ آئی تھنک وزیر نہیں، یہ شروع میں جب رہے ہیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ایک ٹرنور ان کا گزرا ہے. تو اس میں پنجاب میں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، بڑی بہترین ان کی حکومت چلی. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے. تو اب کیا پنجاب کی کوئی ترقی ہوئے گی، کوئی کام ہوں گے، یا یہ بھی صرف جو سابق وزیر اعلیٰ تھے جناب عثمان بزدار صاحب ان کی ہی جیسی کارکردگی تھی اور ان کی بھی اسی طرح سے کارکردگی ہوگی؟ نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ ایک خاندانی جو ہے سیاستدان ہے اور یہ جو ہمارے پہلے چیف منسٹر تھے بزدار صاحب ان کی طرح وہ نہیں ہے، یہ ایک ماشاءاللہ کافی تجربے کار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے یہ پہلے جب میرا خیال ہے جا کے دور میں یہ چیف منسٹر بنے تھے جی بالکل، تو اس وقت انہوں نے اپنی اچھی یادیں چھوڑی تھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ اپنے کچھ ایسے اچھے کام کر کے جائیں گے کہ جس سے لوگ ان کو یاد کرتے رہیں. اور وہ تو سب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے سیاستدانوں کی اور حکومت کی کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا آپ کو پس منظر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں کوئی بھی حکومت 3-3.5 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزارتی کہ اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کو پھر ختم کیا جاتا ہے. 5 سال کا جو ٹرن ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو میری تو یہ ایک تجویز ہے کہ یہ پیریڈ 5 سال سے کم کر کے تو 3 سال کا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ 3-3.5 سال کے بعد کسی کو اتارتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی بتائے کہ میں نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا، وہ مظلوم بن کے تو عوام میں آ جاتا ہے. اور جب مظلوم بن کے آئے تو اور ہماری عوام میں ایک الٹریٹ ہے وہ اس کی مظلومیت کا، اور یہ ذرا زیادہ ہمدردی کرنے والے بھی لوگ ہیں. مجھے اس طرح یاد ہے کہ ایک ایسی طرح کا ایک الیکشن تھا کہ اس الیکشن میں جو اپنا کچھ سیاستدان تھے جو کہ قتل میں انوالو ہو گئے اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کے
الیکشن لڑا اور اتنی زیادہ لیڈ لی، اتنی زیادہ، کیونکہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ شامل ہو گئی، ٹھیک، حالانکہ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، جی، لیکن چونکہ وہ جیل میں چلے گئے، تو یہ اس طرح جو ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری قوم بہت جلدی ہمدردی کا شکار ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو یہ ایک آپ اس طریقے سے تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک قدم چلتے ہیں اور 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور سیاسی استحکام ملکی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ IMF کے جو قرضے ہیں ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے خدا را اس کے لیے میں تو یہ جو بھی ہمارے طاقتور حلقے ہیں یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے یا اور جو بھی ایسے ادارے جو کہ اس میں اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی کردار ادا کر سکتے ہیں یا وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا 3 سال کر دیں. ایک تو جو الیکشنوں میں لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کا خرچہ کم ہو کے لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا، کم خرچ کریں گے اور شاید کرپشن بھی کم ہو جائے. اور کیونکہ یہ جو جتنے بھی آپ کو پتہ ہے MNA MPs ہیں یہ سب ٹھیکوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں شاید ان کی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ان کی ساتھ وہ وٹنس لینی ہوتی ہے کہ جی کام ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے کچھ لوگ پھر اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک کنسٹرکشن کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے نا جی وہ 30% سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر ایک ٹھیکہ 1 لاکھ روپے کا ہے نا تو 70,000 روپیہ آپ کا مس یوز ہوتا ہے، جس میں افسروں کی بھی نظر ہوتا ہے اور بھی دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کی بھی نظر ہوتا ہے، اور صرف 30% لگتا ہے اگر وہ بھی ایمانداری سے لگا دیا جائے. اس لیے یہ سیاسی استحکام بے حد ضروری ہے. اس طرح بار بار جو ہے یہ حکومتیں توڑنا اور یہ بالکل غلط ہے. جس کو آپ دیں اس کو 3 سال کے لیے پورا فل فلیج کام کرنے دیں اور عوام کو جج کرنے دیں کہ اس نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ابھی دیکھیں PTI کی حکومت نے 3.5 سال پرفارم کیا، لیکن اس وقت تک عوام جو ہے وہ بالکل PTI حکومت کے خلاف تھی کہ جی 3.5 سال ہو گئے ہیں، اس میں جو نہ ہی کوئی بہتری آئی ہے ملک کے اندر، نہ ہی کوئی پروجیکٹ ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ صرف پیسہ جمع کرنے کے چکر میں رہی ہے، لوگوں سے امداد لینے کے چکر میں رہی ہے، اور جو عوام کو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی. تو جیسے ہی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی، شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے، تو عوام جو ہے وہ جتنی بھی فیور تھی وہ کیونکہ 1.5-2 ماہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت اتحادی حکومتیں جو ہے وہ عوام کو زیادہ ریلیف نہیں دے سکی، بلکہ جو مہنگائی کے ہیں وہ بم گرائے گئے ہیں، اور عوام جو ہے اس وقت بڑی بزن ہے، اور تمام تر جو فیور ہے وہ PTI حکومت کو جا رہی ہے، عمران خان کو جا رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی تجویز میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کیا جائے اور حکومتی جو ٹینور ہے 5 سال کا اس کو کم کر کے 3 سال پہ رکھ دیا جائے تاکہ 3 سال کے اندر کارکردگی کا بہتر پتہ لگ سکے. جی اس میں مزید میں ایک جو میں نے دیکھا ہے اس دفعہ سیاسی جلسوں میں جی کہ وہ اس سے ہمیں اسکول کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم پرائمری سے تک جو ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس میں بچے جو تھے وہ دوسرے بچوں کے عجیب عجیب نام رکھتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھنا کہ ان کے بڑوں کو بھی نام رکھ دیتے تھے. تو یہ ایک نئی چینج آئی ہے اس وقت سیاست میں کہ سیاستدان ہمارے انتہائی جو اپنا بڑے سیاستدان ہیں اور نیشنل لیول کے وہ بھی لوگوں کو دوسرے عجیب عجیب ناموں سے پکار رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بھی یہ نہیں تھا، اور میں جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے نام بگاڑ کے مت بلایا کریں. تو یہ ایک چیز شو کرتی ہے، ایک بڑی ہی ان میچور بات ہے. یہ کوئی میچور سیاستدانوں والی بات نہیں ہے کہ ان کو پازیٹیو بات کرنی چاہیے، کوئی پازیٹیو حل دینا چاہیے. بالکل ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ نہ یہ سوائے اس کے پچھلے اگر آپ دیکھ لیں 3-4 سال میں یہ صرف ایک دوسرے کو اور کسی کو بھی مزے کی بات ہے کہ کسی کو بھی کسی مقدمے میں کوئی سزا نہیں ہوئی. جیسے کہ اربوں روپے کے اگر میاں صاحب کی حکومت پہ تھے
الزامات جی۔ تو کسی کرپشن کی بنا پہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، ہاں جی۔ ایک کامے پہ دے دی گئی۔ اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر بھی کافی ہم خبریں سن رہے ہیں کہ یہ توشہ خانہ میں ہو گیا، ادھر ہو گیا، وہ فیصلے تو ان کے اوپر پتہ نہیں آئیں گے منی نہیں لانڈرنگ آئیں کا گے، بھی سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہ جو ہے ایک کنٹمپٹ آف کورٹ، اس میں شاید کوئی فیصلہ آ جائے۔ تو یہ جب کرپشن کے آپ فیصلے کر ہی نہیں سکتے، یا ان کا پروسیجر اتنا لمبا ہے، یا اس دوران اس میں اتنی پیچیدگی ہیں کہ وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے جو ہے ایک تو اپنا سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اپنے تعمیری کاموں میں دلچسپی لیں اور اس میں لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کریں، عوام کے لیے بہتری کے لیے پاکستان کی طرف آئیں، اور عوام بھی خوشحال ہو، اور سیاستدان بھی جو ملک کو چلا رہے ہیں اس وقت حکومت ہے، وہ بھی پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ اچھا جو صاحب آخر میں ایک سوال کرتے ہیں آپ سے، پھر اجازت لیں گے ناظرین سے۔ آپ کی جو موبا فاؤنڈیشن ہے وہ اس مشکل گھڑی میں کیا پرفارم کر رہی ہے، کیسے مدد کر رہا ہے، کیا آپ کا جو ہے وہ خدمات ہیں پاکستان کے عوام کے لیے؟ جی موبا فاؤنڈیشن، جی میرے بیٹے کا نام ہے موبا، اور یہ ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے لوگوں کے لیے مختلف جو مسائل ہیں، جس میں کہ شادی بیاہ کے، ایجوکیشن کے، میڈیسنز کے، صاف پانی کے، اس قسم کی جو مسائل ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں، اور جس میں کہ چیریٹی کے ہاسپٹلز، ان میں ڈیلیوری کے وقت بھی لوگوں کو سہولت مہیا کرتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے موبا فاؤنڈیشن نے کافی بڑھ چڑھ کے چندے میں بھی سیلاب کے لیے اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے دیا ہے، اور یہ اس طرح کے ہم کام یہ کافی عرصہ سے کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے، یہ پیورلی ہماری ذاتی اپنی این جی او ہے، اور اس کے جتنے تمام اخراجات ہیں وہ خود میں اور میرا بیٹا برداشت کرتے ہیں۔ میرا بیٹا نے امریکہ سے انٹرنیشنل بزنس میں ماسٹرز کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے برانڈ سے، موبا برانڈ سے اپنی پروڈکٹس بنائی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس میں برکات بہت شامل ہے، اور اس کو بہت ہی کم عرصے میں بہت ہی بڑا نام اس کا اپنی پروڈکٹس میں بن گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے کاروبار کرو، تو چونکہ وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے۔ بالکل، آپ کی میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں ناظرین آپ کو، کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بزنس کاروبار کرتے ہیں نا، ان کو کوئی کمی نہیں آ سکتی، ان کا کاروبار بلکہ بہت گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے ناظرین چودھری صاحب کی باتیں سنی۔ اچھا چودھری صاحب، ایک چھوٹی سی بات اور، ایک آپ نے اتنا جو فنڈ ریزنگ کی ہے، جو امداد کر رہے ہیں، وہ آپ آرمی کے حوالے کریں گے یا کسی دینی جماعت کو دیں گے، تاکہ وہاں پہ جو حقدار ہیں، ضرورت مند اس وقت ہیں، ان تک یہ امداد پہنچ سکے؟ دیکھیے جی، اس میں یہ ہے کہ میرے ایک بہت ہی قابل میرے دوست تھے، قابل اعتماد بھی، اور انہوں نے اور مخیر حضرات تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہمیں کچھ چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ کچھ ڈونیشن اکٹھی کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے پیغام کو لے کے آگے بڑھا، تو اس کے ساتھ ہی میرے جو رحمان گلیوں کے چیئرمین صاحب ہیں، ان کی بھی کال آ گئی کہ مجھے فوج نے رابطہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ڈونیشنز وغیرہ آپ اکٹھی کریں۔ تو اس طرح ہم پھر، اور ان کا تھا کہ جی چلیں 10-15 لاکھ تو کم از کم چودھری صاحب اکٹھا کروا دیں، تاکہ جو ہے نا یہ ایک اچھا فوج کو کہہ دیں گے کہ دے دیتے ہیں ان کو کہ چندہ یہ لے لیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نکلے ہیں تو ہم نے ہر دن 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دیا، اور 3 دنوں میں ہمیں 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ چندہ اکٹھا ہوا ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پہ مجھے وہ کچھ ہمارے دوست کہتے یار اور ٹائم لگا لیں، ایک کر لیں، تو وہ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر بھی ڈور ٹو ڈور جانا اور کرنا ایک بڑی محنت طلب کام، اور اس میں ہمارے سارے جو لیڈر حضرات تھے وہ کافی 60+ تھے، تو کہنے کہ یار اب مشکل ہے تو کہ مزید چلا جائے۔ تو ویسے بھی میں نے کہا کہ ہم تو 10-15 کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے
تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی کہ انسان کو اگر میں سونے کا ایک پہاڑ دے دوں جی تو وہ کہے گا کہ اچھا مجھے 7 والا بھی دے دو. تو اسی طرح ہماری بھی جی تھی، وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو لالچ تھا بے شک ایک نیک کاز کے لیے تھا کہ ہم اور زیادہ کریں. تو اللہ تعالیٰ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نیک نیتی سے اپنے لوگوں میں جائیں گے، آپ کا نام اچھا ہوگا، لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے، تو یہ آپ چندہ اکٹھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں جن کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں یا جو نیک نام ہوں، اور ان کے نام کے اوپر وہ چندہ دینے کے لیے بے دریغ چندہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو جس کی ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف 3 دن میں 6 گھنٹے میں ہم نے 80 لاکھ روپے اکٹھا کیا ہے. اور یہ سب رحمان گلیاں، برانڈت روڈ، مشینری مارکیٹ، پائپ مارکیٹ، یہ سارے جو ان کے اچھے کاروباری لوگ تھے ان کی وجہ سے ہوا. امپورٹرز حضرات ہارڈ ویئر کے. بالکل ٹھیک. میں نام اس لیے نہیں کسی کے لے رہا کہ تھوڑا بھی کسی نے چندہ دیا ہے اور زیادہ بھی دیا ہے، اگر کسی کا نام رہ گیا تو وہ ایک اس کے لیے میرے لیے باعث شرمندگی ہوگی کہ اگر وہ سوچیں گے کہ یہ ہمارا کم چندے کی وجہ سے ہمارا نام نہیں لیا گیا. تو میں ان جنرلی میں سب اپنے تمام تاجر بھائیوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے اوپر ہمارے چیئرمین مرزا معظم بیگ صاحب، یونس صدر صاحب، رحمان گلیوں کے شیخ عبدالرب صاحب، اور اس طرح ہمارے دوسرے دوست جن کے میں نام نہیں ڈسکلوز کر رہا کیونکہ اور بھی تنظیمیں بہت ساری کی کوشش ہے کہ ان سے چندہ لیں. تو باقی ان لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ان کا پیسہ بالکل صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے، جس کے لیے ایک تجویز ہماری یہ بھی ہمارے کچھ دوستوں نے دی ہے کہ جیسے کہ یہ گھی، چاول، آٹا، دالیں، کپڑے، یہ تو سب لوگ دے رہے ہیں. تو آپ کوئی ایک قصبہ پکڑ لیں جس میں 70-80-100 مکان ہوں اور ہر گھر والے کو 1 لاکھ روپے اگر ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے دی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکے. تو صاحب یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور میں یہاں پہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو تاجر برادری ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں. اس طرح سے دوسری لاہور کی مارکیٹیں بھی ہیں جہاں پر اس وقت بابر محمود ہیں، ہالوڈ کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی کروڑوں کی مد میں جو ہے وہ سلاب زدگان تک اپنی امداد پہنچائی ہے. اس طرح سے اتحاد گروپ ہے، اتفاق گروپ ہے جس میں نواز پپو صاحب ہیں، ان کی بھی ایسوسیشن نے بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ سلاب زدگان کے لیے اکٹھا کیا اور خود جا کر ان میں تقسیم کیا چوہے صاحب. تو اس لیے تاجر برادری جو ہے وہ اس وقت سب سے میرے خیال میں آگے جا رہی ہے. تو ناظرین آپ نے چوہے صاحب کی چوہے صاحب جی بتائیے کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک گزارش ہی تھی کہ جیسے کہ ہماری فوج نے اپنی 1 دن یا 2 دن کی شاید مجھے یاد نہیں تنخواہ دی ہے، اگر ہمارا سارے تنخواہ دار طبقے 1 دن کے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلریڈی بہت پسے ہوئے لوگ ہیں جی، لیکن اگر وہ 1 دن کے بھی اگر تنخواہ اپنی ڈونیٹ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فنڈ اکٹھا ہو سکتا ہے. یہ بڑی اچھی تجویز ہے چوہے صاحب آپ کی کہ اگر ملک پاکستان کے تمام جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سرکاری ہے، نیم سرکاری ہے، اگر 1 دن کی تنخواہ سلاب زدگان کے نام کریں تو وہ بہترین اور خوشحال ہو سکتے ہیں، ان کے گھر بن سکتے ہیں، ان کی اور ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان عوام جو ہے وہ باشعور ہے اور اس مشکل کی گھڑی میں سلاب زدگان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اور چودھری سلطان محمود صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.